Assalamu alaikum, respected teachers and viewers. Today I have a very important topic to discuss with you, that is health issues. स्कूल्स में सेहत के जो मसाइल होते हैं उन्हीं पे आज हम बात करेंगे और टीचर्स की और हेड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी बच्चों को के मसाइल को टैकल करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ बेसिकली क्या है। जो हमारा एक कॉमन हेल्थ के हवाले से, जैसे हम लोग कॉमनली एक परसेप्शन बना लेते हैं कि एक बंदा बीमार नहीं है तो वो तंदुरुस्त है। नो, WHO ने इसकी एक और डेफिनेशन दी है जिसे जामे डेफिनेशन कहते हैं कि जिसके मुताबिक health can be defined as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. यानी बीमारी अगर नहीं है तो बंदा तंदुरुस्त है, हम ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते अनटिल के हम तीन पहलुओं को देखें कि वो बंदा जिस्मानी तौर पे ठीक है, वो बंदा दिमागी तौर पे ठीक है और वो अपने जहाँ जहाँ उसकी सोशल इंटरेक्शंस हैं, जहाँ जहाँ लोगों के साथ माशरे में उसका मेल जोल है, वहाँ पे भी वो बंदा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। यानी अगर वहाँ पे किसी पे खामखा वो एंगर शो कर रहा है, किसी से नाराज़गी शो कर रहा है, लड़ रहा है, उसका एटीट्यूड सही नहीं है, तो वो भी हेल्थ के ज़ुमरे में आएगा। यानी वो बंदा, हम ये कह सकते हैं कि अगर वो माशरे में फ़िट नहीं है, बिगाड़ पैदा करे, तो वो हम कहेंगे वो बीमार है। सेहतमंद हम उसे नहीं कह सकते। कॉमनली एक प्रोवर्ब है कि अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। तो एक सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म के अंदर ही नशो व नुमा पाता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो है या कोई इंसान भी है, वो अगर बीमार है और जब बीमारी है या पेन है, उसको कोई भी तकलीफ़ है, तो उसका जो मेंटल लेवल होता है वो नहीं होता, वो प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता। ठीक है ना। बीमारी में उससे कोई काम भी ढंग से नहीं कर सकता। तो हेल्थ का जो हम कहेंगे कि बेसिक यानी राइट टू हेल्थ जो होगा वो बेसिक इंसानी या फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं इंसान के, उसी में शामिल है। अब स्कूल्स में बच्चों के जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उन पे नज़र रखना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कौन कौन से पॉसिबल जो है ना वो हो सकते हैं इश्यूज़, उनको आज हम देखेंगे। सबसे पहले अंडर नरिशमेंट जो है, यानी बच्चे जो हैं अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, खुराक बेटर नहीं मिल रही, और सबसे तो वो डेफिनेटली अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे, स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस पुअर होगी। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे हम ये देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माल न्यूट्रिशन में क्या आएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे पाकिस्तान में या ज़्यादातर एरियाज़ में वो है पानी। पानी अगर साफ़ नहीं है और फ्लडी एरियाज़ हैं, रेन्स हो रही हैं, तो होता ही है कि जो है ना पानी पहले तो बोरिंग जो है लेवल एक्सपर्ट से या किसी फिजिशियन से, किसी भी मतलब एक्सपर्ट से चेक करवाएं कि वो कितने लेवल पे जाके पानी जो है कितनी डीपनेस में जाके प्योर वाटर आपको मिल सकता है। लेकिन देहातों में ये होता है कि लोग जो है ना जस्ट जहाँ पे पानी का लेवल स्टार्ट होता है वहीं तक बोरिंग कराते हैं, और रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो पानी उनको बीमार कर देता है। ज़्यादातर गैस्ट्रो और डायरिया के पेशेंट जो है ना, बच्चों में ख़ास तौर पर डायरिया की डिज़ीज़ पाई जाती है ड्यू टू वाटर, जो है ना पानी के ख़राब होने की वजह से। तो करना क्या है कि टीचर्स ने एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करनी है। सबसे पहले तो बच्चा या तो स्कूल होता है या घर में होता है। अगर घर में है तो पेरेंट्स को आपने अवेयर करना है कि वो बच्चे को कैसे टैकल करें, उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे करें। मिल्क जो है वो एक कंप्लीट डाइट है ना, वो मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर दूध उसको नहीं मिल रहा या उसको पानी साफ़ सुथरा या बॉयल नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली बच्चा बीमार होगा। तो पेरेंट्स को यही कन्वे करना है कि बच्चे को एट लीस्ट उबला हुआ पानी दें ताकि वो जरासीम से पाक हो और उसकी जो नशो नुमा है वो अच्छे तरीके से हो सके। फिर क्या होता है कि जब स्कूल आता है बच्चा, तो वहाँ पे भी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पढ़ाने के साथ साथ इस चीज़ पे भी फोकस करें। यानी अगर डेफिनेटली अगर बच्चा सेहतमंद नहीं है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कोई पढ़ाने का भी फ़ायदा ना हुआ, फिर उस बच्चे पे किसी चीज़ ने असर ही नहीं करना। तो टीचर्स को चाहिए कि उस बच्चे को सबसे पहले जो कॉमन है कि पानी के जो कूलर पड़े होते हैं, पोर्टेबल वाटर कूलर्स होते हैं ना, तो वो
عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو آیا ہے جو بھی وہاں پہ پیانا ہے کام کر رہا ہوتا ہے وہ نگلیکٹ کرتا ہے بچوں کو جو ہے نا 3-4 دن کا باسی پانی پلا رہا ہوتا ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ واٹر کولر کے اندر کائی وغیرہ لگی ہوتی ہے, صفائی نہیں ہوتی اس کی پراپر, یا وہ برتن گلاس یا کپ جس میں وہ بچہ پانی پی رہا ہوتا ہے وہ بھی پراپرلی واش نہیں ہوتا, تو اس سے بھی بچوں کو ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں. تو ٹیچرز اور ہیڈز کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ڈیلی بیس پہ اس چیز کو نوٹ کریں اور ڈیلی بیس پہ چیک کریں کہ واٹر کولر جو ہے وہ جو آیا ہے یا پین ہے اس کو واش کر کے پراپرلی اور فریش واٹر اس میں ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہینڈ واش بھی نہیں کیے ہوتے اور وہ بس پانی جو ہے نا ٹیپ سے واٹر ٹیپ سے بھرا اور رکھ دیا, نہیں اس کو وہ پراپرلی واش کر کے صاف ستھرا کر کے اتنا صاف ستھرا کر کے رکھے کہ ہیڈز اور ٹیچرز خود اس سے پی سکیں. یعنی بچوں کو اگر اپنے بچے سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ پھر اس کو واش بھی کروائیں گے اور پراپر ان کو پانی بھی پرووائڈ کریں گے اور جرم سے پاک ہوگا. کوشش کریں گے بوائلڈ واٹر دیں, بوائلڈ واٹر نہ بھی اندر کم از کم صاف ستھرا اور جو ہے نا تازہ پانی بچے کا بنیادی حق ہے اس کو دینا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے جو دوسرا ایشو ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا جب واش روم یوز کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہینڈ واش نہیں کرتے اور وہ جیسے جاتے ہیں ویسے ہی مطلب بغیر ہینڈ واش کیے کلاس روم میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہینڈ واش کرتے ہیں تو وہ سمپلی خالی پانی سے واش کر کے آ جاتے ہیں, جبکہ سوپ وغیرہ اویلیبل ہوتا ہے. تو بچوں کو ٹیچرز نے ٹرین کرنا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو پراپرلی صابن سے اس کو پریکٹیکلی پرفارم کروائیں کسی ایکٹیو بچے سے, یا ٹیچرز خود کھڑی ہو جائیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں بچوں کو انوائٹ کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ ایک دن ہینڈ واشنگ ایکٹیویٹی رکھوا لیں, پروگرام رکھوا لیں اپنے اسکول میں اور سارے بچوں سے بائی اینڈ بائی ہینڈ واش کروائیں اور ان کو تاکہ پتہ چل جائے کہ پراپرلی جو ہے نا ہینڈ واش کیسے کرنا ہے. پھر جو ایک اور پرابلم ہے ایشو جس سے ہیلتھ ایشو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں اگر ان کو زکام ہے یا ان کو کف ہے تو وہ جب کفنگ کرتے ہیں یا سنیز کرتے ہیں تو وہ اوپن ایئر میں کر دیتے ہیں, مطلب ساتھ والے جو بچے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو بچوں کو پراپرلی آپ نے سمجھانا ہے ان کو کہ سنیز کرتے ہوئے یا کف کرتے ہوئے وہ اپنے اگر ان کے پاس کوئی رومال وغیرہ ہینکرچیف وغیرہ اویلیبل نہیں ہے تو کم از کم اپنے جو ہینڈز ہیں اس کو منہ پہ رکھ کے جو ہے نا وہ دوسروں کو بچا سکتے ہیں اس ڈیزیز سے. اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں کیونکہ آج کے دور میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو یہ چیز آپ نے لازمی کہنی ہے کہ ماسک جو ہے نا وہ یوز کروائیں بچوں کے. ماسک مل جاتے ہیں اب زیادہ مہنگے بھی نہیں ملتے, 5-10 روپے میں ماسک مل جاتا ہے اور وہ بچہ اگر یوز کرے تو دوسرے بچوں کو بھی بیماری سے بچایا جا سکتا ہے. تو نیکسٹ کیا ہے کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو کیسز سامنے آتے ہیں کہ جن کی پور آئی سائٹ ہوتی ہے یا ہیئرنگ ان کی پور ہوتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں وہ بچے لاسٹ بینچ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب ٹیچر جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بورڈ یوز کر رہا ہوتا ہے, وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ جو بھی وہاں پہ اویلیبل ہے, جب وہ اس پہ لکھ رہا ہے تو جو پور آئی سائٹ والا بچہ ہے وہ اس کو نہیں دیکھ پاتا پراپرلی, اور رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ بچہ اس ٹاپک کو نہ سمجھ پاتا ہے نہ اس کو کا فیڈ بیک صحیح طرح سے دے سکتا ہے. اسی طرح جس کی ہیئرنگ پرابلم ہے اگر وہ بچہ بھی اگر ٹیچر سے دور بیٹھا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی پراپرلی ہیئر نہیں کر سکے گا اور اس کا بھی لیکچر جو ہے نا مس ہو جائے گا اور پراپرلی اس کو پھر پرفارم بھی نہیں کر سکتا, فیڈ بیک بھی نہیں دے سکتا. تو کرنا اس کا حل کیا ہے کہ آپ اس طرح کے جو اسپیسیفک بچے ہوتے ہیں یا اسپیشل بچے ہیں جن کا آئی سائٹ کا مسئلہ ہے یا ہیئرنگ کا مسئلہ ہے, آپ انہیں اٹھائیں پیچھے والی ڈیسک پہ یا بینچ پہ, ان کو نہ بیٹھنے دیں, ان کو بالکل اپنے فرنٹ پہ بٹھائیں تاکہ آپ ان کو پراپرلی فوکس بھی کر سکیں اور ان کا جو آئی سائٹ کا مسئلہ ہے یا کانوں کا مسئلہ ہے, سماعت کا مسئلہ ہے وہ بھی سالو ہو سکے. پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کوئی غلطی کرتے ہیں یا کوئی ٹیچر نے ہوم ورک ان کو اسائن کیا اور وہ اس کو پراپرلی کر کے نہیں آتے, کچھ گھریلو ایشوز ہوتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ اس بچے پہ آپ سختی کریں, اس کو ڈانٹیں اور اس کو ڈرا دیں, وہ بیچارہ مطلب خوف زدہ ہو جائے
اور ہراسمنٹ کا شکار ہو جائے تو وہ اس بچے کے لیے نقصان دہ ہے. وہ پھر پراپرلی اس ٹیچر سے خوف کھائے گا اور وہ کبھی بھی پراپرلی پرفارم نہیں کرے گا. تو ٹیچر کو مدر یا فادر کے طور پہ بچے ٹریٹ کرنا چاہیے بچے کو. آپ دیکھیں گے آپ کے اپنے بچے ہیں گھر میں, وہ بھی تو غلطیاں کرتے ہیں نا, ان کو آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے ہی بچے ہوتے ہیں. ان بچوں کو اگر آپ پراپرلی ٹریٹ کریں اور ان کو پیار سے سمجھائیں تو میرے خیال میں بہت سے پرابلمز بچوں کے حل ہو سکتے ہیں. ایک اور چیز جو کامن ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا بچے ہیں مطلب ہر لیول کے ہوتے ہیں. کوئی بچے ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے نا اتنا کوئک ہوتے ہیں, اتنے شارپ ہوتے ہیں کہ وہ لیٹ سے کہ 90% آپ کا جو لیکچر آپ نے دیا, جو کچھ بھی آپ نے ڈیلیور کیا اس کو پک کر لیتے ہیں. لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو 60 to 70% پک کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 10% تک پک کرتے ہیں. تو کیونکہ لرننگ ٹیکنیکس ہیں, ہر بچہ کوئی آڈیٹری ہیں, کوئی ویژولز ہیں اور کوئی کائنیستھیٹکس ہیں. ان بچوں کو آپ نے ان کے لیول پہ لے کے جا کے, آپ کا فوکس وہ بچے نہیں ہونے چاہیے جو کمپیٹنٹ ہیں, جو 90% آپ کو اچھا فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو فوکس نہ کریں, بلکہ آپ سٹارٹ ہی ان بچوں کے لیول سے کریں جو 10% پک کر رہے ہیں. یعنی آپ 0 سے سٹارٹ کریں تاکہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ بچے کلاس روم میں ماحول ایسا ہوتا ہے کسی بچے کے مارکس کم آ گئے, بجائے اس کو بولیں کہ فیل ہے یا یہ بالکل فارغ ہے, نکما ہے, اس طرح کے ورڈز نہ یوز کریں تاکہ وہ بچہ ڈسکریج ہو جائے گا. اس کے اپنے جو میٹس ہیں وہ بھی اس کا مذاق اڑائیں گے. تو بینگ اے ٹیچر آپ کا کام کہ آپ نیشنل بلڈر ہو, آپ ان بچوں کو اسپیشل فوکس دو, ان کو اگنور نہیں کرنا. عموماً ٹیچر کیا کرتے ہیں, جی یہ بچہ کیونکہ ہیبیچول ہے, یہ ڈیلی جو ہے نا کام نہیں کر کے آتا, وہ کیا کرتے ہیں ٹیچر تنگ آ کے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگنور کرنے سے کیا ہوگا, وہ بیچارہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہے گا. جس بچے کو آپ کا اسپیشل فوکس چاہیے آپ اسی بچے کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. بینگ مدر, بینگ فادر, آپ اس بچے کو زیادہ فوکس کریں جو ڈیزرو کرتا ہے. باقی بچے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو پک کر رہے ہیں, لیکن وہ جو بچہ آپ سے جدا ہوتا جا رہا ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں, اور ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں اپنے کلاس روم میں, دوسرے بچوں کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا کریں. ان کو یہ باور کروائیں کہ یہ جو بچہ ویک ہے یہ کس بنا پہ ہے, اس کی کازز دیکھیں. ہو سکتا ہے بیچارے کو کوئی گھر کا ایشو ہو, ٹھیک ہے نا, پیرنٹس کے اندر کوئی جھگڑا ہوا ہو, اس کی وجہ سے وہ سٹریس میں ہو, یا وہ بچہ اس کے میٹس اس کا مذاق اڑا رہے ہوں. کوئی بھی سوشل فیکٹر ہو سکتا ہے جو اس بچے کو سٹریس میں مبتلا کر سکتا ہے. تو ٹیچر کو اس سٹریس سے اس بچے کو نکالنا چاہیے. ایک پراپر ٹیچر کے لیے ایک مووی ہے جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. بینگ اے ٹیچر, آپ کو اچھا ٹیچر بننا ہے تو آپ وہ مووی لازمی دیکھیں. وہ مووی ہے تارے زمین پر. اس میں دیکھیں کہ ایک پور اسٹوڈنٹ ہے جو بالکل پڑھائی میں نل ہو چکا ہوتا ہے, اس کو ایک ٹیچر کس طرح مطلب فوکس کر کے کامیاب ترین شخص میں کنورٹ کرتا ہے, اور وہ سب سے کمپیٹنٹ بچہ بن جاتا ہے فیوچر میں. تو ٹیچر چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے نا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی نا کام کرنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے, ویری کرتی ہے. یعنی آپ ہوم ورک دے رہے ہیں تو آپ کا فوکس وہ ہوم ورک دیتے ہوئے وہ بچے نہیں ہونے چاہیے جو 100% آپ کو پک کریں. آپ کو پتہ ہے جی یہ بچہ تو کر کے آئے گا. وہ اکا دکا بچے یا فیو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان پہ ہوم ورک دیتے ہوئے آپ کا فوکس نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کو فوکس میں رکھیں کہ جو بچے بہت کم مطلب سلو ہیں یا کوئی اور ان کو ایشوز ہیں, اتنا دیں کہ وہ کر سکیں اور ساری کلاس کر کے آئے گی. لیکن اگر آپ کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹس کو فوکس کر کے ہوم ورک دیں گے تو ڈیفینیٹلی جو بچے جن کی پک کم ہے یا جو صحیح طرح پرفارم نہیں کر سکتے وہ پھر احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے اور وہ نگلیکٹ ہو جائیں گے پراپرلی. تو یہ چیز آپ نے اوائڈ کرنی ہے. پھر ہوتا ہے انکریج کرنا بچوں کو. اگر بچے سے غلطی ہو گیا کوئی ایشو نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان میں ایک وقفہ آتا ہے کسی صرف کا, وہ دیکھیں صرف ایکسل کا, اس میں ایک بڑی پیاری اسٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ داغ نہیں تو سیکھنا نہیں. بچوں کو اگر انہوں نے غلطی کر بھی دی ہے تو آپ اس طرح ٹریٹ کریں کہ وہ انکریج ہوں.
ایک دفعہ غلطی کریں گے نا پھر، لیکن اگر آپ پیار سے ان کو جب ٹریٹ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی بچہ، جب آپ ایز اے فرینڈ ان کو ٹریٹ کریں گے تو بچہ آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گا. کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ خود جج ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیچر کے ایٹیٹیوڈ کو، اور ٹیچر کو کچھ بچے اس لیے آئیڈیلائز کر لیتے ہیں، ان کے پیرنٹس ان کے اگر آئیڈیل ہیں تو ٹیچر سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں، اور ٹیچرز کا ایٹیٹیوڈ، ان کی اپنے ڈریسنگ، ہر چیز میٹر کرتی ہے، اور وہ اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو کائنڈلی بچوں کو جتنا ہو سکے ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں. پھر ان کو اویئرنیس کیسے دی جا سکتی ہے اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بچوں کو آپ نے ہیبٹ دینی ہے کہ صفائی، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے بینگ اے مسلم ایمان کا حصہ بھی ہے صفائی. تو ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں کو، ٹھیک ہے پین وغیرہ صفائی کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک اچھی عادت دینے کے لیے، صفائی کی صرف عادت ڈالنے کے لیے ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ 1 دن یا 2 دن بچوں کے ساتھ خود مل کے بھی، مطلب جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ خود مل کے بھی مطلب اسکول کی صفائی یا کلاس روم کی صفائی کے پہ فوکس کریں. پراپر ڈسٹ بن پڑے ہوں وہاں پہ، بچوں کو سمجھایا جائے کہ ڈسٹ بن جو ہے، کوئی بھی ریپر ہیں چیزوں کے، ٹافیاں، جو بھی چیزیں وہ یوز کرتے ہیں وہ اس میں پھینکیں تاکہ پولوشن نہ ہو روم میں. اور ریسیس میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ بچے جو ہے نا وہ گراؤنڈ میں جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ ریپرز جو ہے نا وہاں پہ پھینک دیتے ہیں. تو ان کے اندر ایک احساس پیدا کریں، جو کام کرنے والا ہے وہ بھی انسان ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ان کے اندر احساس جاگے گا تو ڈیفینیٹلی وہ بڑے ہو کے پھر ملک و قوم کے بھی کام آئیں گے. جب چھوٹے لیول پہ احساس نہیں ہوگا تو وہ بڑے لیول پہ بھی کچھ نہیں کریں گے، نہ ہی ملک کا سوچیں گے، وہ سیلفش بنیں گے. تو پراپرلی صفائی کی ٹریننگ دیں بچوں کو. اور وہ خود، چائنا میں دیکھا ہوگا آپ نے، یورپین کنٹریز میں دیکھا ہوگا، وہاں پہ ٹیچرز جو ہے نا، جاپان میں دیکھ لیں، خود صاف کر رہے ہوتے ہیں، بچوں سے بھی صفائی کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اگر آپ پیرنٹس کو اتنا کنوے کر دیں، ان کو یہ بات سمجھا دیں، باور کرا دیں کہ یہ ہم بچوں کی تربیت کی خاطر ایسا کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں بنائے گا. اور زیادہ سے زیادہ اخلاق، پیار اور محبت سے پڑھائیں بچوں کو. بعض ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ سٹک اٹھا لیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، مطلب ان پہ مطلب چیختے ہیں، ڈانٹتے ہیں. تو اس طرح کا جو ہارش ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی بچوں کو ڈسکریج کرتا ہے. اس کو کوشش کریں کہ وہ آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا انتہائی پولائٹ ہونا چاہیے. اب بچوں کے اندر اویئرنیس، یا پیرنٹس کے اندر آپ نے اویئرنیس کیسے کرنی ہے، یہ جسے ہم پریونٹیو میڈیسن کہہ سکتے ہیں یا میجرز کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہو. ایک تو یہ کہ پریکٹیکلی آپ جیسے ہینڈ واشنگ ہے، ہائیجینک ماحول پرووائڈ کریں، ان کو پریکٹیکلی خود کریں، صفائی، کولر ہے، ساری چیزیں مینٹین کریں، اس پہ فوکس رکھیں. اس کے علاوہ پیرنٹس کو بھی ان کی ہیلتھ کے حوالے سے ان کی رپورٹنگ، ایون کہ اسٹڈیز کی جو رپورٹنگ ہے وہ بھی کریں کہ یہ بچہ کیسے جا رہا ہے. اخلاقیات سکھائیں کہ وہ معاشرے میں، اگر ایک بندہ پڑھائی میں بہت کمپیٹنٹ ہے، بڑے مطلب ہر دفعہ فرسٹ آ رہا ہے کلاس میں، لیکن اگر وہ مورلی صحیح نہیں ہے، اگر معاشرے میں جہاں وہ محلے میں رہتا ہے، جہاں پہ بھی اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں وہ پراپرلی نہیں ہیں، وہاں پہ وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے، یا مطلب اپنے جو جونیئرز ہیں یا اس کے جو ویک سٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈیگریڈ کرتا ہے، تو میرے خیال میں وہ مینٹلی طور پہ یا وہ کسی طرح اس کو صحت مند بندہ نہیں کہہ سکتے. ٹیچرز کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اس کے اندر ہیومنیٹی پیدا کریں، انسانیت پیدا کریں، اس پہ فوکس کریں، اس کے اندر احساس ہو. اگر ایک ویک سٹوڈنٹ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو ویک سٹوڈنٹ کو اتنا اس سٹوڈنٹ کو آپ کر دیں کہ وہ اس کا احساس کرے، اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلے. دوسرا کیا ہے کہ پوسٹرز جو ہیں ان کے تھرو بھی آپ اویئرنیس پیدا کر سکتے ہو اسٹوڈنٹس میں. اسٹوڈنٹس کو چارٹس ملتے ہیں مارکیٹ میں، بک سینٹرز جو ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، پوسٹرز ہیں، چارٹس ہیں. وہ اگر ہینڈ واشنگ پوائنٹ ہے، بیسن ہے، وہاں پہ پراپرلی وہ چارٹ لگا دیں کہ ہینڈ واش کیسے کرنے ہیں، اس میں پورا صابن کیسے یوز کرنا ہے، سارا کچھ مینشن ہو. اور کلاس رومز کے اندر باقاعدہ پکٹوریل جو ہے نا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہو کہ کلاس روم کو صاف کیسے رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنا کے آپ بچوں کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بھی بنا سکتے ہیں اور فیوچر میں وہ ایک کامیاب انسان بھی بن سکتے ہیں. بینگ اے ٹیچر
یہ جو آپ ان کے اندر اچھی عادتیں ڈالو گے، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، آپ کی آخرت کے بھی کام آئے گا اور بچوں کو کے لیے بھی کام آئے گا، اور یہ اچھی باتیں ہمیشہ ان کے اندر اگر گھر کر گئیں تو وہ آپ کا ہمیشہ کا فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے ہی بچے یعنی اسکول کے بچوں کو اپنے ذاتی بچے کنسیڈر کرتے ہوئے ان کا پورا خیال رکھیں گے، اور اسکول جو ہے نا جب اوپن ہوں گے تو آپ کرونا کو خاص طور پہ سامنے رکھتے ہوئے پریکاشنی میئرز جو ہیں وہ لازمی اپنائیں گے، سینیٹائزر، سپریئرز، وہ ساری چیزیں آپ پراپرلی کلاس روم کو پہلے سپرے کروائیں گے، اور بچے ماسک یوز کر کے آئیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ ان ساری گزارشات پہ عمل کریں گے اور اپنے ملک و قوم کے لیے، جو ہمارے سب کے لیے کارمند ثابت ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ کسی اور دن حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔